नुमाइंदों से भी कंसल्टेशन और उनकी कॉन्सेंट लेके आज फैसला भी हो गया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर भी कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। मैं समझता हूं कि इस लिहाज से आज का दिन खुश आइंद है, लेकिन साथ ही अफसोस की बात है हम एक आईनी और जमहूरी रियासत में रहते हुए एक इलेक्शन लेने के लिए पीटीआई को आज तीसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से दो सूबों में केपी और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा और वेयरएज नेशनल असेंबली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब अगर ये जो तातुल है, ये जो ताखीर है, अगर इस पे किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन न हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने के बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा, और 13 महीने के बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी जरूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी, लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है, लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उनको वो समझने की जरूरत है। वो अगर कमजोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा, तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स ये तयन किया और ये फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं क्या बल्ले का निशान होगा? भाई, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। चारों सूबों में जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो पीटीआई है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी
اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے، آئینی اداروں کی طرف سے، یہ قابل افسوس ہے۔ اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام، افراتفری، انتشار، بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، اور شاید وہ ہم جو عوام کو، جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے، شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے۔ اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ، اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے، لہذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، وہ آپ کا آئین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق آپ میں موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں۔ بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام۔ اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو، کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، عدالتیں آزاد ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف۔ آج سے پریکٹیکلی الیکشن کمپین شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دینا تھا۔ یہ مناسب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے، لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا۔ ایک جو ہماری ایک انزائٹی ہے بڑے عرصہ سے رہی ہے، اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں۔ پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کا سمبل الاٹ نہیں کریں گے۔ اس پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پریزنٹیشن کر دی، اس کا جواب فائل کیا، اس کی ہیئرنگ ہو گئی، اور الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو ہمیں آلریڈی کہا تھا سب کے سامنے کہ میٹر ریزالو، ہم ڈیٹیل آرڈر ایشو کر دیں گے۔ بعد میں ہم آیا، میں نے اسی وقت شکریہ بھی ادا کیا۔ 30 اگست سے آج تک more than 60 days has passed۔ اب 18 تاریخ کو اکتوبر کو ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر لیا اور ان سے گزارش کی کہ more than 41 days have passed، آپ مہربانی کر کے وہ ڈیٹیل آرڈر دیں، یہ ہمارے لیے ایک انزائٹی ہے ہمارے ورکروں میں، سپورٹروں میں، لیڈرشپ میں۔ پھر 60 ڈیز کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہم نے گزاری اور ممبر سین سے ہم نے ریکویسٹ بھی کر دی، میں نے ملاقات کی ریکویسٹ کی۔ آج ہم ان سے فارملی ایک اپیل کرتے ہیں، آج ہمیں امید ہے کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول پارٹی ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں آج سے چونکہ پریکٹیکلی یہ کمپین شروع ہوئی ہے، لہٰذا بائی منڈے اور ٹیوزڈے الیکشن کمیشن وہ آرڈر کی کاپی ہمیں پرووائڈ کر دے۔ شکریہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ آفس نے کوتاہی کی ہے اور جو بھی مصلحت پسندی کا وہ شکار ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کیا یہ رائٹ نہیں رکھتی کہ اپنے پریزیڈنٹ کو، جنہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو اس آفس تک پہنچایا، ان کی باز پرس کریں کہ آپ کو آئینی امور کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کا استعمال ایک بات آپ کو بتا دیں، جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے میں نے یہی پریس کانفرنس کی تھی اور مطالبہ کیا تھا پریزیڈنٹ سے کہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو اسی طرح جرم کا ارتکاب کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، لہٰذا آپ کے خلاف ہم کورٹ میں جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب ان کو ہم نے لیٹر بھی رائٹنگ میں لکھا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک حد تک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کی، چونکہ وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت، باقی صوبائی اسمبلیوں کا
ڈیٹ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، نہ ہے وہ پاور لے کے پارلیمنٹ نے اس کو دے دی تھی الیکشن کمیشن کو سیکشن 57(1) کے تحت 57 سب سیکشن 1 کے تحت، لہٰذا انہوں نے خط لکھ کے پروپوز کر دی ڈیٹ اور کہا کہ سب کنسلٹیشن کے ساتھ کر کے تو آپ یہ ڈیٹ دے دیں، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا آپ ہی کے پاس بیٹھ کے کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی پاور سے ایکسیڈ کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، ذرا ان سے سوال کریں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکشن کمیشن کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیں کنسلٹیشن کے لیے، جس متکبرانہ انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی سربراہ سے جس کی ذمہ داری تھی وہ ڈیٹ دے وہ نہیں گئے، انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے ملنا پسند کیا، تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل اور 30 اپریل کی تاریخ دیتی ہے ان کا کیا اشر ہوا؟ وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جنہوں نے ان احکامات کی حکم عدولی کی، کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے، اگر اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آتا ہے تو سب کے خلاف قانون کے مطابق اس کے لیے کیا آپ عدالت میں جائیں گے؟ گور بھائی یہ جو ابھی ڈیمانڈز کی ہیں آپ نے، اس کے لیے آپ کس کو فارم کر رہے ہیں؟ ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، لیٹ دی سپریم کورٹ میں پاس این اپروپریٹ آرڈر۔ جی آصف۔ گور بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ یہی جو انتخابات کا جو کیس تھا، یہ آپ کی جو پٹیشن تھی، یہ بندیال صاحب کے پاس بھی لگی ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ نے کورٹ کا مزاج دیکھا اور پچھلے 2 دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اب یہ نہیں سمجھتی کہ رول آف لا کے لیے قاضی صاحب زیادہ بہتر منصف کے طور پہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ریفرنس پی ٹی آئی کی حکومت میں فائل کیا گیا تھا وہ ان کی غلطی تھی؟ میں پہلے جواب دے دوں پھر آپ؟ میرا گور صاحب بعد میں جواب دیں گے، میں 1 منٹ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ہم سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہ فیوریٹ ہے نہ ڈس فیوریٹ ہے، ہمارے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس خواہ عمرتا بندیال ہوں، خواہ قاضی فائزہ صاحب ہوں، ہمارے لیے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے 2 فیصلے کیے تھے، ان پہ عمل درآمد کرانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی۔ سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی، اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرایا، ان کو کرانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی آپ نے دیکھا 3 فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ کیا تھا 1 مارچ کا، دوسرا فیصلہ کیا تھا 4/4 کا، اور اس کے بعد ریپیٹڈ آرڈرز کیے جی آپ اس کے عمل درآمد کریں، لیکن ان کو کنٹینٹ پٹیشن پروسیڈ کرنا چاہیے تھا۔ آج کے فیصلے کی بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے خوش آمدید کہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج کے فیصلے کا ہمیں یہ قوی یقین ہے کہ تمام کنسرن فورم جو ہیں آج وہ کنسنٹ دے گئے ہیں، لہذا اب اگر کوئی وائلیٹ کریں گے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا، لیکن اس وقت بھی ہو سکتا تھا جو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے کمزوری دکھائی۔ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے خود اس بات کا کیا تھا کہ ریفرنس نہیں فائل ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک ادروائز تعلق ہے تو ہم سارے ججز کے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کرائی کہ ججز کی آپس میں ہم کوئی تفرقہ نہیں کرتے۔ جہاں تک اس موجودہ پٹیشن کا تعلق ہے تو دیکھو، یہ پٹیشن جس وقت ہم نے فائل کر دی، یہ آفٹر دی 8 اگست ہم نے فائل کر دی، کیونکہ 9 اگست کو سمری گئی ریزولوشن کے لیے، اور ریزولوشن کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن اناؤنس کریں گے آفٹر دی ڈی لمیٹیشن۔ تو موجودہ پٹیشن عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھو، اگر آپ کی الیکشن کرانے میں بدنیتی نہ ہو تو ڈیٹ کس نے دی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گزشتہ وقت میں ہوا یہ تھا کہ ان کی بڑی بدنیتی الیکشن نہ کرانے کی، جب بھی آپ پٹیشن سپریم کورٹ میں لگاؤ تو یہ پہلے یہ کہتے تھے فل کورٹ بناؤ، 5 ممبر بناؤ، 4 ممبر بناؤ، 2 اس میں سے کٹ کرو، یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ پٹیشن لگی، گورنمنٹ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں گزشتہ حکومت کی بڑی بدنیت تھی کہ وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے۔ بیسیکلی اگر کوئی الیکشن کنسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یہ گزشتہ حکومت کی تھی۔ سر، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ 90 دن 8 نومبر کو الیکشن صدر پاکستان کی کوتاہی اور الیکشن کمیشن کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، اور جو تاریخ دی جاتی ہے اس میں بھی ابھی 98 دن باقی، تو ابھی اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے تو جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں
اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. جو تاریخ انہوں نے بنتی تھی اگلے 90 دن کی وہ 31 جنوری بنتی تھی. تو بس ثابت یہ ہوا کہ اس میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوئیں اور اس کو آڑ بنا کر الیکشن آگے لے جائے گی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ پلی کسی جگہ پر تھی؟ اور اب یہ جو 8 دن قابل احترام سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگلے 98 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار؟ دیکھیں میں آپ سب سے پہلے بہت کہ اس سے پہلے جب دونوں صوبوں کی الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو اس وقت بھی 90 ڈیز میں الیکشن ممکن نہیں تھے. تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ 90 ڈیز کے پیریڈ اگر پورا نہیں ہو سکتا میٹ کر سکتے آپ تو دا بیئرسٹ منیمم پیریڈ میں آپ کروا. اب موجودہ وقت میں یہ ہوا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی قاضی صاحب آئے اور ایک لا سپریم کورٹ کے سامنے تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر، کیونکہ قاضی صاحب اور دو جج صاحبان نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پہلے اس کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس میں ٹائم کنزیوم ہو گیا. پہلے اس کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد سارے آرٹیکل 184 کی کیسز لگنے تھے. تو آرٹیکل 184 کی کیسز لگ نہیں سکے. اب تو اس لیے ڈیلے ہو گیا ہے. یہ تو ایک بڑا انیوژل ہے پاکستان میں ہمارے پاس کہ ٹائم پہ کوئی کام ہو. اور یہ ضرور ہے، اس میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے اس مرتبہ کل آبزرویشن دی، آج بھی ان کے نوٹس میں لے کے آیا اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے متحد ہو کر کے ہم الیکشن کی ایک آئینی ذمہ داری پورے کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی. سر میرا سوال یہ تھا کہ فیصلہ آنے کے بعد بھی 98 دن میں الیکشن اس لیے کہہ رہا ہوں یس میں آپ کو میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے آلریڈی اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یہ سی سی آئی کا ڈرامہ تھا. 2 انکانسٹیٹیوشنل وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پالیسی میکنگ کا اختیار نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشن کا انتباہ ہو سکے. اور اس دوران ایک سپر